बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीहीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल के कंटेंट को भी खूब पसंद कर रहे होंगे। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये चैनल और हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाजमी हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसको शेयर कर दें प्लीज़। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी नावल सुनना चाहते हैं तो आप अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट के ज़रिए कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके लिए भी वो नावल ज़रूर पढ़ेंगे। और अभी हमने जो नावल शुरू किया हुआ है इसका नाम है उसरे युसरा और ये तहरीर है हुस्ना हुसैन की। और प्लीज़ आप अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट के ज़रिए लाजमी किया करें कि आपको हमारा ये नावल कैसा लग रहा है, सुनने में मज़ा आ रहा है कि नहीं। तो चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। अस्पताल से इस रात नफीसा की मैयत आई थी। बहनों ने इसे इनकी चारपाई के करीब तक नहीं आने दिया था। जब जिंदा थी तब नहीं, तो जब वो नहीं रही तब क्यों। वो रोती तड़पती रह गई। किसे बताए, किसका कोई कसूर नहीं है। कौन यकीन करता, वो गुनहगार नहीं। दूसरों के बरक्स हिफ्सा खामोश थी, ना हाथ उठाया, ना शिकवा किया, ना इस पर रोई, ना इस पर चिल्लाई। आखिरी वक्त तक वो नफीसा के साथ रही थी। माँ उनका चेहरा जैसे आंखों में ठहर सा गया था, लम्स भी जैसे हाथों में ही रह गया था। नफीसा का वजूद मिट्टी तले जा सोया था। वो भी जैसे जिंदा लाश हो गई थी। इसकी भूख मिट गई थी, नींद उड़ गई थी, चैन मिट गया था। बेसुकूनी वजूद के अंग अंग में उतर आई थी। वो यूं खामोश हुई जैसे किसी ने कुव्वत गोयाई से महरूम कर दिया हो। सारी वजाहतें, सफाइयाँ, दलीलें जैसे इस एक माँ के लिए ही थी। इसके जाने के बाद इसने लब सी लिए थे। बहनों को इसकी शक्ल तक से नफ़रत हो चुकी थी। चचा, ताया और फुफियों में से कोई इसे अपने पास रखने को तैयार ना था। वो अपने भाई, अपने बाप और अब अपनी माँ की भी मुजरिम थी। वो इस घर पर नाजिल होने वाला हर बर्बादी का सबब थी। इस पर कोई तरस खाता भी तो क्यों, कोई हमदर्दी जताता भी तो कैसे। सबको लगता था तलाक एक सज़ा थी। इसे ठीक वक्त पर बिल्कुल ठीक मिली। इसके साथ जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। अभी तो आगाज़ था, अभी तो इसे दर दर की ठोकरें खानी थी, ज़लील व ख्वार होना था। इद्दत इसने इसी घर में गुजारी थी जो इसका कभी भी नहीं था। छत का एक कमरा जिसमें वो मुस्तकिल ठहरे रहना चाहती थी। कमरा रोहीना चची के टेरेस के साथ जुड़ा हुआ था। मुंडेर एक ही थी। इद्दत के बाद बड़े चचा ने आनन फानन इसका रिश्ता अपने बड़े बेटे समान से तय कर दिया था। वो जन्नत से पूरे 15 बरस ही बड़ा था। बीवी रोज़ रोज़ की माँ धार से तंग आकर खुला ले चुकी थी। 3 बच्चे भी थे जो माँ के साथ रहते थे। किसी ने भी इससे राय पूछी ना मर्जी जानने की कोशिश की। फैसला एक सज़ा की तरह बस सुना दिया गया था। निकाह और रुखसती की तारीख भी तय कर दी गई थी। एक जहन्नुम से निकाल कर दूसरे जहन्नुम का बंदोबस्त किया जाने लगा था। निकाह से एक हफ़्ता पहले खाला आई। बहाने बहाने से चचा से इजाज़त लेकर इसे अपने साथ घर ले गई थी। वो इनके घर सिर्फ 2 दिन रही थी। तीसरे दिन इसका बहुत अचानक और हंगामी तौर पर फारिस वजदान के साथ निकाह हो गया था। सायरा खाला सब ही मामलात पहले तय कर चुकी थी। इसे तो ऐन मौके पर चचा के घर से निकाल लाई थी। मैंने अब्बू से तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखने का वादा किया था। ज़मान के साथ मैं तुम्हारी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। इन्होंने बस इतना कहा था और वो नम आँखों के साथ इनके हुक्म के आगे सर झुका गई थी। एक नई ज़िंदगी की आस लिए सुकून की बतलाशी रुखसत होकर इस्लामाबाद आ गई थी। मगर शादी की पहली रात फारिस वजदान के रवैये ने इस पर वाज़ह कर दिया था कि वो इसकी सज़ा कभी ख़त्म नहीं हुई, कि कभी इसकी सज़ा ख़त्म नहीं हो सकती। सिर्फ शहर ही तो बदला था, ज़िंदगी वही थी, नसीब भी वही था, किस्मत भी वही थी और महरूमी भी वही। आसमान पर चमकती बिजली ज़मीन के किसी नामालूम गोशे में बार बार गुम हो रही थी। हवाएं तेज़ थी मगर इतनी नहीं कि इसकी हर अज़ियत उड़ा ले जाएं। बारिश होंस बरस रही थी। वो पंजों के बल खुद में सिमट कर बैठती चली गई थी। वीरान आंखों से सामने देख रही थी। वजूद मुकम्मल तौर पर भीगा हुआ था। आंखों में सुर्खी उतरी हुई थी। चेहरा जर्द हो रहा था और आंसू मुसलसल बहते जा रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ था। वो अपने आंसू नहीं पहुंच रही थी, ना खुद को दिलासा दे रही थी, ना संभालने की कोशिश कर रही थी। पार की आहनगी बाढ़ के इस पार सब्ज़े के बीचों बीच इसे ट्रैफिक नज़र आ रही थी। वक्त रुका नहीं था। दुनिया अपना सफ़र जारी रखे हुए थी। दीवार का सहारा लेकर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। फिर इसी मौसम में अपनी तमाम तर वहशतों के साथ वो फुटपाथ पर कदम धरती आगे बढ़ने लगी थी। इसका तवाज़ुन दुरुस्त ना था। चाल में वाज़ह लड़खड़ाहट थी।
اعتراض کسی ایک جگہ نہ تھا، سوچے سمجھنے کی صلاحیت جیسے مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ موت، زندگی کا انجام، اذیت کا اختتام، ایک آزادی، ہاں وہ راستہ ایسا ہی تھا، اسی رنگ میں، اسی روپ میں نظر آتا تھا، پہلے بھی نظر آتا رہا تھا۔ تب وہ خودکشی کی سوچ سے پیچھا چھڑا لیا کرتی تھی، جینے کی کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی مقصد تلاش کر لیا کرتی تھی، مگر اب کی بار وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ اب کی بار جو اندھیرے اکٹھے ہوئے تھے وہ اسے مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتار رہے تھے، اور وہ چاہ کر بھی ان سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ خودکشی بذات خود ایک مسئلہ ہے، کسی مسئلے کا حل ہرگز نہیں۔ منظر لمحے بھر کے لیے بدلا تھا، اس کے سامنے سبزہ بچھ گیا تھا، ہاتھوں میں پھول آ گئے تھے، نانا برابر میں تھے، اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے، اسے سمجھاتے، اسے بتلاتے ہوئے۔ سانسوں کی ڈور خود سے ٹوٹے تو ٹوٹے، تم توڑنے کی کوشش کبھی مت کرنا۔ اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں، آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے اس نے ایک بار پھر قدم اٹھائے۔ وہ ماضی میں تھی نہ حال میں تھی، وہ جیسے ایک خلا میں تھی۔ جس وقت منفی سوچ جڑ پکڑ جائے اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے، ٹھیک اسی وقت پڑ رہا ہے جب وہ تمہارے انعام سے واقف ہو جائے۔ لمحے بھر کے لیے وہ لڑکھڑا کر سنبھل گئی، آہنگی بار کا سہارا لے کر ایک بار پھر قدم اٹھانے لگی تھی۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیا کرتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صادم ڈٹا رہا ہو۔ وہ سست پڑی نانا کے الفاظ، ایک طرف اس کا درد، اس کا غم، اس کی مرحومی، دوسری طرف طلوع آفتاب سے پہلے رات بہت تاریک ہوتی ہے، جنت بہت زیادہ تاریک ہوتی ہے۔ وہ سڑک کنارے رک گئی تھی، اس کے لب کپکپاتے رہے تھے، پلکیں لرز رہی تھیں، سردی کی شدت سے ٹھٹرتا وجود نڈھال ہو رہا تھا۔ وہ اپنا حال تلاش کر رہی تھی اور اسے اپنا حال کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ راستہ ایک ہی بچھا تھا، موت کا راستہ، تباہی کا راستہ، دائمی عقوبت کا راستہ۔ اگر ماضی درد کا حصہ ہو اور مستقبل اندھیرے میں ڈوبا ہو تو سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ لینا چاہیے۔ اس کا ضبط ختم ہو گیا، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ زمین پر جھک گئی تھی۔ بعض دفعہ چھپی ہوئی بامعنی دعا کو اور کوئی نہیں ہوتی، محض چند لمحوں کا توقف ہوتا ہے اور چند لمحوں کی گفتگو، اور اس نے بے حد خاموشی سے سڑک کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ اس عورت کو نہیں جانتا تھا جو اسے اپنے گھر کے بیرونی گیٹ سے باہر نکلتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی، اس طرح کوئی بھی اجنبی اتنی آسانی سے اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ آنکھوں میں الجھن لیے وہ اندر داخل ہوا تو اسے وجدان ہاؤس میں ایک غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ اقصیٰ پریشانی کے عالم میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ وہ روتے ہوئے اب کچھ کہہ رہی تھی، کچھ بتا رہی تھی۔ فارس نے شوق کے عالم میں سر اٹھا کر مسز شیرازی کی طرف دیکھا تھا، حیرت اور صدمہ بھرے تاثرات لیے وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہ گئی تھی، مگر ان کی نگاہیں کسی ایک جگہ پر ٹھہر نہیں رہی تھیں۔ لبوں کو جنبش دیتے انہوں نے فارس سے کچھ کہا تھا۔ اقصیٰ نے بوکھلا کر مسز شیرازی کو دیکھا تھا۔ وہ اسی لمحے فارس وجدان دروازہ کھول کر عجلت میں قدم اٹھاتا تیزی سے باہر بھاگا تھا۔ بیرونی گیٹ سے باہر سڑک پر پہنچتے ہی وہ سر تا پیر مکمل طور پر بارش میں بھیگ چکا تھا۔ اسے ڈھونڈو فارس، ایسا نہ ہو وہ کچھ کر بیٹھے۔ آگے بڑھتی ہوئے وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا، مگر جنت بنت کمال اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بھاری تنفس کے ساتھ ایک مہم سی امید لیے اس نے مسز یزدانی کو کال کی۔ جنت ان کے گھر نہیں گئی تھی۔ آئمہ کا موبائل آف جا رہا تھا، وہ ویسے بھی اسلام آباد میں موجود نہیں تھی۔ اگر ہوتی بھی تو جنت اتنی جلدی، اتنی کم مدت میں اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یقیناً وہ ابھی تک یہیں آس پاس ہی کہیں تھی۔ وہ اسے تلاشتے ہوئے پار کا رخ کر چکا تھا۔ موسم کی خرابی کے باعث وہاں اکا دکا ہی لوگ تھے۔ آگے مسجد تھی اور مسجد کی دوسری طرف مرکزی شاہراہ تھی، اور اسی مرکزی شاہراہ پر قدم دھرتے ہی ٹریفک کا شور یکایک اس کے لیے صادم ہوا تھا۔ زندگی سے بھرپور فضا ایک خلا میں بدل گئی تھی۔ زمین نے قدم
جڑے وجود بھاری پتھر ہو گیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، ذرا سا ہلے گا تو پاش پاش ہو جائے گا۔ تمہیں لگتا ہے اللہ نے ہمیں بچایا ہے؟ ہاں، اللہ کا بہت بہت شکر باجی۔ ایسا بھی تو ممکن ہے کہ یہ ایک وارننگ ہو، میرے لیے، تمہارے لیے یا کسی اور کے لیے۔ چھتری کھل گئی تھی، گاڑی کے قریب وہ پھسل کر گری تھی، اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنے سہارے اٹھ رہی تھی۔ جو کچھ سن چکا ہوں وہ سب ممی کو بتاؤں گا تو وہ کیا سوچیں گی؟ ایک ایسی لڑکی کو بہو بنا بیٹھی ہیں جو انفرٹائل پانچ ہے، جس نے اپنی سوتن کے بچے کی جان لینے کی کوشش کی تھی، جس کے خاندان کے لوگ اسے اچھوت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور جو اپنی ماں کی موت کا سبب بنی۔ پارکنگ ایریا میں گاڑی سٹارٹ کرتا وہ آنکھوں میں ڈھیر ساری نمی لیے کچھ بے بسی اور آزردگی سے اسے دیکھتی جنت کمال چاروں سو تاریکیاں چھائی اور منظر بدل گیا تھا۔ اگر تم اس طرح میرے سر پر مسلط رہے تو میں آنٹی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ شوق سے جاؤ، میں ابھی تمہارے پول ان کے سامنے کھول دوں گا، حساب برابر۔ تم ایسا نہیں کرو گے؟ لہجے میں خوف تھا، آنکھوں میں وحشت۔ کر سکتا ہوں، میں تو اب ان سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میری بیوی بانجھ ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے چاندی کی اس مورت کو ہزاروں ٹکڑوں میں بکھیرتا دیکھا تھا۔ فارس پلیز دروازہ کھولو پلیز، بلک کر روتے وہ اس کے کمرے کا دروازہ بجائے جا رہی تھی۔ ایک بچے کی جان لینے کی کوشش، آخر تم میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی؟ اور پھر اس نے سلائڈ ڈور پوری قوت سے بند ہوتے دیکھا تھا۔ اب وہ کمرے سے باہر دسمبر کی سرد ترین راتوں میں بالکنی میں کھڑی تھی۔ اللہ کے فضل سے بہت سے بیک اپ پلانز ہیں میرے پاس، اور سب ہی سروائیول ہیں۔ نہ میرا سر پھٹے گا، نہ میں ڈوب کے مروں گی۔ جتاتی نگاہیں، مضبوط لہجہ، شجاعت لیے انوکھا انداز، جیسے وہ دنیا کے ہر طوفان سے ہر چٹان سے لڑ جانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کے لیے نہ فارس کچھ ہے، نہ طلاق کچھ ہے۔ مجھے طلاق فوری چاہیے ہوگی۔ تمہیں ابھی سے ڈاکومنٹس کا انتظام کر لینا چاہیے تاکہ مناسب وقت پر بنا کسی تاخیر کے سائن کر کے ایک دوسرے سے جان خلاصی کی جا سکے۔ خود بطاری اس بھیانک جمود کو توڑتے ہوئے وہ آگے بڑھا تھا، سڑک کے کنارے غیر متوازن قدم اٹھاتا وہ وہاں جا رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ چلتی ہوئی تیز رفتار گاڑیوں کے ساتھ اچانک ہی کوئی لڑکی آ گئی تھی۔ ایمبولینس کا سائرن، لوگوں کا ہجوم اور شدت سے برستی بارش میں موت کو اتنے قریب سے اس انداز اور اس حالت میں دیکھتا فارس وجدان اپنے حواسوں میں ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن اگر کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے قبل از وقت پہ گھر چھوڑ کر جانا ہوگا اور اس دوران میرا تم سے فی الفور رابطہ بھی ممکن نہ ہو پایا تو ایک ماہ تک کی مدت کو ذہن میں رکھوں گی۔ مدت مختصر تھی، مختصر سے مزید مختصر کر دی گئی تھی۔ مہینہ آن میں ہفتوں اور پھر دنوں میں بدل کر لمحوں پر متحق ہوا تھا۔ اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے، جب جانے کا وقت آئے گا میں خاموشی سے چلی جاؤں گی۔ اور جنت کمال وعدہ خلافی نہیں کرتی۔ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں دکھ اور صدمے سے نڈھال اس نے اپنے راستے میں آنے والوں کو ہٹاتے ہوئے اسٹریچر پر رکھی اس لاش تک پہنچنا چاہا۔ خون سے سرخ ہوتی نم چادر اس کی مٹھی میں آئی، چہرے سے چادر سرکی، بال، پیشانی اور پھر ویران آنکھیں واضح ہوئیں۔ اس کی ساری ہمت سکت ایک لمحے میں فنا ہوئی تھی۔ تم جتنے مرضی منصوبے بنا لو مسٹر شیرازی، خودکشی میں نہیں کروں گی، نہ لندن کے برج سے، نہ کسی اور جگہ سے۔ چادر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ بال، چہرہ اور آنکھیں، وہ جنت کمال ہرگز نہیں تھی۔ کمرے میں تاریکی تھی، کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، ہوا سے پردے لہرا رہے تھے۔ باہر موسم خوشگوار تھا، مگر ان کے اندر کی اداسی ہر گزرتے لمحے بڑھتی جا رہی تھی۔ موبائل ہاتھ میں تھا۔ وہ اب تک نہ جانے کتنی بار فارس وجدان کو کال کر چکی تھی، کتنی ہی بار میسج بھیج چکی تھی، مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ جنت کا موبائل ہینڈز آف تھا۔ وہ ابھی تک نہ اس سے بات کر سکی تھی اور نہ ہی انہیں اس کی خیریت کی اطلاع ملی تھی۔ کل صبح سے ہی انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا، نہ کھانا کھا رہی تھی، نہ کسی سے کوئی بات کر رہی تھی۔ دستک دے کر عمار نے دروازہ کھولا تو وہ ایک دم سے تڑپ کر اٹھیں اور تیزی سے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئیں۔ کچھ پتہ چلا؟ عمار نے نفی میں سر ہلایا تھا۔
صابرہ خاتون کے گھر تالا لگا ہے، پڑوسی کہہ رہے ہیں وہ 2 ماہ سے کہیں نہیں گئی، کہاں یہ کوئی نہیں جانتا، ان کا فون نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ سائرہ اپنا سر ہتھیلیوں میں گرائے صوفے پہ بیٹھ گئیں۔ خوف اور اندیشوں میں گھرا ان کا دل وحشت سے دھڑکے جا رہا تھا، آنکھیں نم تھیں، لب کپکپا رہے تھے۔ فارس اسے ڈھونڈ رہا ہے، وہ مل جائے گی، ہاں مل جائے گی۔ عمار دکھ اور صدمے سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ ابھی بھی اس شخص پر بھروسہ کر رہی ہیں مما؟ اس کے لہجے میں شوق تھا۔ جس انسان نے اپنے باپ اور بھائی کو نہیں چھوڑا وہ جنت کمال کے لیے رحم دل ہوگا۔ عمار ان کی آواز کپکپا رہی تھی۔ میں نے کہا تھا آپ سے وہ اچھا انسان نہیں ہے، میں نے روکا تھا آپ کو، مگر آپ نے میری ایک نہ سنی۔ سرد لہجے میں وہ کچھ متوحش ہو کر بات کر رہا تھا۔ آپ صرف چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ ہم سب کی نظروں سے دور ہو جائے۔ سائرہ آنکھوں میں صدمہ لیے عمار کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اتنے سخت لفظوں کی توقع انہیں اپنے بیٹے سے ہرگز نہیں تھی، وہ بھی اس وقت جب وہ جنت کے لیے اس قدر پریشان ہو رہی تھی۔ فیصل بھائی، عزیز بھائی، احمد بھائی اور میں نے خود ریکویسٹ کی تھی آپ سے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ خاموشی سے میرا نکاح پڑھوا دیں۔ اس طرح در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے اسے اپنوں میں ایک مستقل ٹھکانہ ملے، مگر نہیں، آپ بھلا ایک مانج لڑکی کو اپنی بہو کیسے بنا سکتی تھی؟ آپ تو بس اسے جان چھڑوانا چاہتی تھی، اور مبارک ہو مما، آپ اپنی اس کوشش میں بہت کامیاب رہی ہیں۔ سائرہ اپنی جگہ پتھرائی ہوئی بیٹھی رہی تھی۔ یہ کیسا چہرہ تھا جو عمار انہیں دکھا رہا تھا؟ یہ کیسی حقیقت تھی جو وہ انہیں بتا رہا تھا؟ میں نے سوچ سمجھ کر اس کا رشتہ طے کیا تھا۔ عمار اسے زمان سے بچانا چاہتی تھی، انہوں نے کمزور آواز میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہی تھی۔ ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، وہ جنت کا بھلا ہی چاہتی تھی۔ فارس بہترین انتخاب تھا، وہ اس پر یقین قائم رکھنا چاہتی تھی، وہ اپنے فیصلوں کا دفاع کرنا چاہتی تھی، مگر عمار ان کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہا تھا۔ آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ مر جائے گی، مگر ایک ذمہ داری اور بوجھ کے روپ میں آپ کے گھر کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اپنی بات پوری کر کے وہ جا چکا تھا اور دل پر بھاری بوجھ لیے سائرہ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ پلک جھپکتے مناظر بدلے تھے، اندھیرا چھٹ گیا تھا، کھڑکیوں کے پردے سمٹ گئے تھے، سورج کی روشنی چھن کر ٹائلز پر اتر آئی تھی۔ کئی ہفتے پہلے کا قصہ جھلکیوں میں اپنا آپ دہرانے لگا تھا۔ انہوں نے جنت کو دیکھا تھا، اس نے صفحے گلاس ٹیبل پر پھیلا دیے تھے، خود وہ ان کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ قرآن میں بانجھ کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے عاقر اور دوسرا ہے حکیم۔ جب سورۃ مریم میں زکریا علیہ السلام کی زوجہ کا ذکر آتا ہے تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری بیوی عاقر ہے، لیکن جب زوجہ ابراہیم کو فرشتے اولاد کی بشارت دیتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں بڑھیا حکیم ہوں۔ وہ اپنے اسی مخصوص انداز میں مخاطب تھیں اور صفحے پلٹ کر مطلوبہ آیات انہیں ترجمے سمیت دکھا رہی تھی۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیات ہیں۔ انگلی رکھ کر وہ کہہ رہی تھی، آسمانوں اور زمین پہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے یا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے 5 عقیم کر دیتا ہے۔ بے شک وہ خبردار قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر رک کر سر اٹھا کر وہ ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ آپ نے دیکھا یہاں حکیم لکھا گیا ہے اور عاقر نہیں۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں اس بات میں سر ہلایا تھا۔ سورج کی روشنی جنت کے شہد رنگ بالوں پر پڑ رہی تھی، اور یہاں سورۃ انبیاء کی یہ آیات زکریا علیہ السلام سے متعلق ہے۔ اس نے انگلی رکھ کر پڑھنا شروع کیا، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ بے شک یہ لوگ نیک کاموں میں دوڑ پڑتے ہیں اور ہمیں امید اور ڈر سے پکارا کرتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ ختم ہوتی آیات غور و فکر کی کئی دروازے وا کر گئی تھی۔ اب اس میں آیات کا یہ حصہ غور طلب ہے۔ ہم نے ان کی بیوی کو درست کر دیا، یعنی ان کی اصلاح کر دی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں کس اصلاح کی بات کی گئی ہے؟ جہاں تک مجھے علم ہے زوجہ زکریا ایک نیک اور عبادت گزار خاتون تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ نعوذ باللہ ان کے مابین کوئی شر یا فساد تھا جسے اصلاح کی ضرورت پڑے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے وہ براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو تم سے سننا چاہتی ہوں، وہ بے ساختہ کہہ گئی تھی۔
وہ ذرا سا جھجکی، پھر مسکراتے ہوئے گویا ہوئیں، مجھے لگتا ہے یہ اس کی بیوی کی اس نقص کی اصلاح تھی، اس بانجھ پن کی جو انہیں اولاد سے محروم رکھے ہوئے تھی۔ ان کی خاموش نگاہوں میں یکایک حیرت کا تاثر ابھرا تھا۔ اندر کے سوالات کے جواب تلاشتی جنت کمال انہیں بہت مطمئن نظر آئی تھی۔ ان کا لہجہ کمزور نہ تھا، ان کے لفظوں میں مایوسی نہ تھی، وہ یقین اور بے یقینی کے درمیان بھٹک نہیں رہی تھی۔ اس نے کنارہ چن لیا تھا، ساحل پر قدم جما لیے تھے۔ جہاں تک میں اپنی تحقیق سے سمجھ پائی ہوں، بانجھ پن کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ عورت یا مرد میں سرے سے ماں یا باپ بننے کی صلاحیت پیدائشی طور پر موجود نہیں ہوتی، اور اسے عقیم کہتے ہیں، جو کہ زوجہ ابراہیم علیہ السلام تھی۔ اسی عقیم کا ذکر سورۃ شعراء کی آیات 50 میں ہے۔ اور دوسرا بانجھ پن وہ ہے جو کسی نہ کسی نقص یا بیماری کی وجہ سے ہے اور جس کا علاج یا اصلاح مکمل ہے۔ مسز شیرازی نے گہرا تنفس لے کر پلکیں جھپکائیں۔ منظر وہی تھا، کمرہ بھی وہی تھا، صفحے بھی وہی، مگر جنت کمال کہیں نہیں تھی۔ آخر کسی سبب سے بھی ہو سکتا ہے اور بغیر کسی سبب کے بھی کچھ لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پر تب بھی ان کی اولاد نہیں ہوتی، اور کچھ لوگوں میں کوئی نقص ہوتا ہے، اس کے باوجود کہ ان کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے۔ سبز روشنائی سے کسی آیات کو انڈر لائن کرتی، کسی اور نقطے کی وضاحت کرتے وہ ایک بار پھر انہیں متوجہ کر چکی تھی۔ قرآن نے ایک عقیم بوڑھی عورت کو ماں بنتے دکھایا ہے۔ ایک بوڑھی عاقر کو بھی زکریا علیہ السلام کی بیوی میں جو نقص تھا وہ دعا سے، امید سے، یقین سے ٹھیک ہو گیا تھا، اور زوجہ ابراہیم جن میں سرے سے ماں بننے کی صلاحیت موجود ہی نہیں تھی، انہیں بھی اللہ نے اپنی قدرت سے ماں کے رتبے پر سرفراز کر دیا تھا۔ کھڑکیوں پر پردے پھیل گئے تھے، سورج کی کرنیں سمٹ گئی تھیں۔ ان کے بیڈ روم میں جنت کمال اب کھڑکیوں کے پاس کھڑی نظر آ رہی تھی۔ بلا شبہ یہ ایک محرومی ہے، اور یہ محرومی بھی اللہ کے چنے گئے کتنے خاص بندوں کے حصے میں آئی ہے، یہ بات میں بھول رہی تھی۔ لہجے میں دبا دبا سا جوش اور آنکھوں میں ایک چمک لہرائی تھی۔ اسی محرومی کو اللہ نے عطا میں بدلتے دکھایا ہے، جو ناممکن تھا اسے مکمل کر کے دکھایا ہے۔ ایک عاقر، ایک حکیم، دو عظیم عورتیں، اور دونوں انبیاء کی مائیں ٹھہرائیں۔ کمرے میں اب صرف زرکار لیمپ روشن تھا، اس کی روشنی میں وہ انہیں اپنے برابر میں لیٹتی ہوئی دکھائی دی، سینے پر سر رکھے۔ ایک ماں میں اپنی ماں تلاشتی، مایوسی میں امید کا دیا جلاتی۔ انتظار ہمیشہ انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے آنٹی، جنہیں کچھ عظیم عطا کرنا مقصود ہو۔ منظر بدل گیا تھا۔ جنت ان کے کمرے میں اب کہیں نہیں تھی، نہ وہ پردوں کو ڈوریوں میں باندھ رہی تھی، نہ ان کا لکھا ہوا کوئی آرٹیکل ٹائپ کر رہی تھی، اور نہ ہی ان سے اب کوئی آیت ڈسکس کر رہی تھی۔ ان کے کمرے میں اب بالکل مکمل خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو ان کے اندر ایک شور برپا کیے جا رہی تھی۔ بلا شبہ انبیاء کے لیے معجزات ہوا کرتے ہیں، مگر وہ معجزے ان کے لیے بھی بغیر صبر، دعا اور عاجزی کے نہیں ہوتے۔ یہ پوائنٹ میں مس کر رہی تھی۔ وہ اس کی ہر بات کا مطلب جیسے اب سمجھ رہی تھی، ہر سوال کے پیچھے چھپا ہوا درد جیسے اب محسوس کر رہی تھی۔ انہیں کبھی پتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ ریسرچ اس کے اپنے لیے تھی، وہ محنت، وہ الجھن اور بحث، وہ سب اس کے اپنے لیے تھی۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں صرف باہر کی دنیا سے لڑنا پڑتا ہے، یہ ایک جنگ ہے اور قدرے آسان ہے، لیکن باہر کی دنیا کے ساتھ ساتھ جو جنگ اپنے اندر اپنے آپ سے لڑنی پڑتی ہے، یقین کرے وہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ وقت صفوں کی طرح پلٹ رہا تھا، وہ انہیں پیچھے اور بہت پیچھے لیے جا رہا تھا۔ جنت کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں انہیں چاروں طرف نظر آ رہی تھیں۔ آپ بار بار مرتے ہیں اور بار بار زندہ کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح ایک ہی اذیت سے بار بار گزرنے کے لیے جہنم بھی اسی لیے جہنم ہے کہ سب بار بار ہوتا رہے گا، ہے نا؟ انہیں یوں لگا جیسے وہ جائے نماز پر بیٹھی آدھی ادھوری باتیں ایک بار پھر کرنے لگی ہے، مگر وہ باتیں اب آدھی ادھوری نہیں رہی تھیں، وہ ان کے لیے مکمل ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں جنہیں بغیر کسی انتظار، دعا اور تڑپ کے سب مل جاتا ہے، اور ان میں ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمیں کیوں رونا پڑتا ہے؟ ہمیں کیوں ایک ایک خواہش کے لیے تڑپ
نہ پڑتا ہے۔ گھڑی کی سوئیاں متحرک تھیں، پنڈولم کی آواز اب بھی مبہم نہ رہی تھی۔ وجدان ہاؤس میں پہلے دن سے اب تک جنت کے ساتھ ہونے والی ہر گفتگو انہیں یاد آ رہی تھی۔ امید اور مایوسی سے الجھتی اس کی آنکھیں، مضبوطی سے کمزور پڑتی اس کی آواز، ڈرا ڈرا سا، سہما سہما سا انداز اور آنسوؤں کی آمیزش لیے لبوں پر اچانک سے ابھرتی زندگی سے بھرپور مسکان۔ ماں کی بد دعا میں بھی بہت اثر ہوتا ہے نا؟ بلکہ سب سے زیادہ اثر ہی اسی بد دعا میں ہوتا ہے۔ ان کی تسبیح سمٹی، انگلیاں کپکپانے لگیں۔ اگر کوئی ماں اپنی اولاد سے نفرت کرتے کرتے مر جائے تو کیا ماں کی نفرت بھی مر جاتی ہے؟ کبھی کبھی آپ کو ایسے جرم کی سزا ملتی ہے جو آپ سے سرزد ہوا ہی نہیں ہوتا۔ ایسی سزا کو جھیلنے کا حوصلہ انسان کہاں سے لائے؟ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ نیم تاریکی میں کھڑکیوں سے باہر کہیں دیکھنے لگی تھی۔ باہر لان میں لائٹس کی روشنی اسٹریٹ پولز کی سطح پر چمک رہی تھی۔ آپ جاگ گئیں۔ اقصیٰ برابر ہی کرسی پر بیٹھی تھی، اٹھ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ لہجے میں تشویش نمایاں تھی، آنکھوں میں فکر ٹھہری تھی۔ مسز شیرازی کی طبیعت گزشتہ کئی دنوں سے خراب تھی۔ میڈیسن لینے کے باوجود وہ ٹھیک سے سو نہیں پا رہی تھی۔ آج پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، ایک بار پھر خلا میں کہیں دیکھتے ہوئے کھو سی گئی تھی۔ فارس آ گیا ہے؟ چند لمحوں کے بعد انہوں نے پوچھا۔ نہیں۔ مسز شیرازی کا دل بھاری ہوا تھا، ایک بے نام سی اذیت رگ رگ میں اتر گئی تھی۔ خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے انہوں نے آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ صحیح معنوں میں اب سونا چاہتی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور سکون تو جیسے اس سے بھی دور تھا۔ ایک بےکل سا احساس ان کی آنکھیں نم کر گیا تھا۔ وہ چہرے کا رخ بدل گئیں۔ اقصیٰ پریشانی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ہمارا ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے ہمیں لازمی کیا کریں۔ ملیں گے کل اب ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔